बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इस्माइलियों आगा खानियों के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान अल हुसैनी, उनका इंतकाल हो गया है। दुनिया भर के अमायदीन कायदीन ने इनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है और सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल के ऊपर उनके चाहने वाले दुनिया भर के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में, उनसे इजहार ताज़ियत किया और अब मैं उनसे इजहार ताज़ियत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आगा खानी कौन है, इस्माइली कौन है, उनके अक़ायद क्या हैं। उनके अक़ायद को हम एक साइड पर रखते हैं, उनके इमामत का जो अक़ीदा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये बात सब जानते हैं जो तारीख़ से वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम में दो बड़े ग्रोह हैं, दो बड़े फ़िरक़े हैं, सुन्नी और शिया। फिर सुन्नियों की आगे तकसीमें मौजूद हैं। सुन्नियों में सलफ़ी, सूफ़ी, वहाबी वगैरह वगैरह आगे आते हैं। फिर बरसग़ीर पाक व हिंद में आगे देखें तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस वगैरह मौजूद हैं। इसी तरह फिर शियों में अगर हम आते हैं तो जो मिलल और निहल की किताबें हैं, यानी जो फ़िरक़ों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उस मुताले से हमें ये बात मालूम होती है कि इस्माइली ये शिया ग्रोह के, शिया फ़िरक़े के ही एक शाख है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, उनकी जानिब ख़ुद को मंसूब करने वाले जो 12 इमामी हैं, उन्हें इस्ना अशरिया कहा जाता है, इमामिया कहा जाता है, जाफ़रिया आप कह सकते हैं। एक ग्रोह वो है। और दूसरी जानिब जो इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं, जो लोग यमन के अंदर मौजूद हैं या ओमान के अंदर, जिन्हें ज़ैदिया कहते हैं। इमाम ज़ैद इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं इमाम ज़ैद और इमाम मोहम्मद अल बाक़िर। इमाम मोहम्मद अल बाक़िर बड़े भाई हैं और इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम छोटे भाई हैं। इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम वो शहीद हैं। उनकी ज़िंदगी के ऊपर मेरी एक तवील वीडियो मौजूद है, एक तफसील के साथ मैंने गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह दोबारा भी मैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। तो दूसरा जो ग्रोह है शियों के अंदर वो ज़ैदिया है। एक ग्रोह इमामिया, दूसरा ग्रोह ज़ैदिया। तीसरा जो ग्रोह है जो कि अक़लियत के अंदर है और तीसरा बड़ा ग्रोह है, अक़लियत के अंदर भी है शियों में, लेकिन एक यानी नुमाया फ़िरक़ों के अंदर ये शुमार होता है शियों के। इस्माइलिया इन्हें कहते हैं। इस्माइलिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो बेटे इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे बेटे इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। तो जो लोग इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हैं वो इमामिया हैं, और जो लोग इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे इमाम इस्माइल को मानते हैं वो लोग इस्माइलिया कहलाते हैं। फिर इस्माइलियों में आगे तकसीम है नज़ारिया और मुस्तअलविया की। फिर उनमें तकसीम है करामता आगे बन जाते हैं। करामता और जो इस्माइली हैं, इन दो के दरमियान में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो इमामत को तसलसल के साथ मानते हैं, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद इमाम इस्माइल और फिर इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ आगे जो तसलसल के साथ मान रहे हैं, फ़ातिमी हुक्मरानों को, फ़ातिमी खुलफ़ा को मानते हैं और इमामत का जो सिलसिला है उसको मुनक़ते नहीं मानते। यहाँ तक कि जो आगा खानियों के जो 49वें इमाम है, बल्कि अब ये 50वें हो जाएंगे जो उनके बेटे आए हैं, इस तसलसल को मानने वाले आगा खानी हैं, इस्माइली कहलाते हैं। ये मेन जो इस्माइलियों के अंदर है जो मशहूर हैं वो ये लोग हैं। जो लोग तसलसल को नहीं मानते बल्कि जनाब इस्माइल को इमाम गायब मानकर उनकी रजात के कायल हैं, वो करामती कहलाते हैं। और करामता उन्होंने हुकूमत कायम की बहरैन के ऊपर। बहरैन उस वक्त में जो सऊदी अरब के जो इलाक़ा है, ख़ुद सऊदी अरब के अंदर ही जीज़ान, नजरान और आसीर के जो इलाक़े हैं, यहाँ पर उन्होंने एक हुकूमत कायम की थी जो पुराने ज़माने का जो बहरैन है। तो वो करामता लोग थे और इनकी एक ऐसी तारीख़ है कि जिस हवाले से ख़ुद जो इस्माइली हैं वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं भाई हम इनका हिस्सा नहीं है। अक़ायद में फ़र्क नहीं है, यानी अक़ायद से मुराद ये है कि जो उनकी किताबें हैं और वगैरह वगैरह, उसमें फ़र्क नहीं है इस्माइलियों की और करामता की। बल्कि फ़र्क क्या है, फ़र्क इस बुनियादी नज़रिया इमामत के अंदर है। ये जो नज़रिया इमामत है ये ख़ुद इस्माइलियों के अंदर अगर हम ये देखें तो जहाँ इनका इख्तिलाफ़ इमामी या इस्ना अशरिया के साथ है, ये आपस में भी इख्तिलाफ़ इनके अंदर मौजूद है और इनमें मुख्तलिफ़ फ़िरक़े फूटे हैं। तो बहरहाल ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़िंदा इमाम हैं और जो ये प्रिंस करीम आगा खान साहब थे ये इनके इमाम थे। और
میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں، اور اس کا شکوہ میں نے کئی موقع پر کیا ہے، جگہ جگہ پر میں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں آغا خانیوں کے حوالے سے چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں، زیادہ تفصیلات ہمیں میسر نہیں ہیں۔ زیادہ تفصیلات ہمیں کیوں میسر نہیں ہے؟ ان کی پوری تاریخ ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر انہیں سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا گیا، بلکہ یہ خود بھی سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی الگ سوسائٹی بناتے ہیں، یہ اپنا الگ رہن سہن رکھتے ہیں، ان کا سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ ایک الگ ہے، اور یہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ زمانہ قدیم میں حسن بن صباح کے زمانے سے یا اس سے پہلے بھی ہم جائیں تو ان کے اندر ایک رویہ یہ رہا تھا، لیکن فاطمی جو حکمران ہیں انہوں نے اس رویے کو توڑنے کی کوشش کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوری حکومت قائم کی اور اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے الازہر یونیورسٹی کو بنیاد بنایا، اور وہاں سے انہوں نے چاہا کہ الدعوہ کے ذریعے سے وہ اپنے عقائد کو آگے پھیلائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب صلاح الدین نے وہاں مصر کے اوپر قبضہ کیا تو صلاح الدین نے وہ مصر کی کتب خانے جو جلا دیے تھے، تو اس میں ان کی جو کتابیں تھی ایک بڑا ذخیرہ ان کا وہ جل گیا تھا، کہ جس وجہ سے ہمیں ان کے حقائق ہم تک نہیں پہنچتے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ جو آج آغا خانی ہیں ان میں جو ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اور عام شخص، ان دونوں کی گفتگو کے اندر آپ کو بہت فرق دکھائی دے گا۔ یعنی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ مت کے اوپر بہت چلتے ہیں، یعنی آپ کو بتائیں گے کہ جناب اس میں معاملہ یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے، روزوں کا یہ ہے، یعنی وہ تعویلات ضرور کریں گے، اور اسلام کے اندر ایک فلسفیانہ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش یہ آپ کو عبادات کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت میرے بھائی پھر بھی یہ ہے کہ آپ اگر آپ سنی ہیں یا آپ امامی ہیں، آپ آغا خانی نہیں ہیں، تو آپ ان کے جماعت خانوں کے اندر نہیں جا سکتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حکمت کیا ہے، مجھے اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت دیکھیں پھر آپ ہم سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ آپ پھر ایک سنی سے یا ایک اثنا عشری سے یا ایک دیوبندی بریلوی سے آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے اور آپ کے بارے میں وہ غلط بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کے بارے میں وہ بات کروں جو آپ کی کتاب میں لکھی ہے، تو آپ کی کتابیں میرے پاس تلاش بسیار کے باوجود 2 کتابیں مجھے ملی ہیں جو فرحات دفتری نے لکھی ہے۔ فرحات دفتری ابھی جو یعنی 20ویں صدی کے ماہر ہیں ان کے، اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے مقالے کو شائع کیا، اور وہ کتاب بڑی بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، اسماعیلی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ، مؤلف ڈاکٹر فرحات دفتری، اور اس کے جو مترجم ہیں ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب، اور یہ مجھے میرے ایک اسماعیلی بھائی نے، اسماعیلی دوست نے مجھے دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسماعیلی آپ مجھے اپنی مزید کتابیں بھی آپ مجھے بھجوائیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کے سامنے آپ کی کتابیں پڑھ کر ایک رائے قائم کروں اور لوگوں کو بتاؤں۔ لیکن میرے بھائی یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ آپ کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ خود آپ کے جو مثلا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو نہیں مانتے۔ اس کا حل تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نماز کو مانتے ہیں، تو آپ اس پر کوئی کتاب لکھتے، آپ اپنی کتاب لوگوں کو بتاتے کہ بھائی ہماری نماز کے ارکان یہ ہیں، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اندر بات آپ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ یہ نمازوں کو معاف کرا دیتے ہیں، یا شراب جو ہے ان کے اندر شراب نوشی جائز ہے، تو یہ باتیں میں نے تو نہیں پھیلائیں، یہ باتیں کسی اور بندے نے تو نہیں پھیلائیں، یہ باتیں جب پھیلی ہیں تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتاتے نہیں بھی آپ اپنے جو عبادت گاہ ہے، جماعت خانہ ہے، اس کی ویڈیو لوگوں کو دکھا دیتے یا اوروں کو وزٹ کراتے اور آپ لے جاتے اور ان کو وہاں کا معائنہ کرا دیتے۔ تو اس لیے جو باتیں آپ کے ہاں آپ کے بارے میں مشہور ہیں یا جو دسترس میں ہماری معلومات وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ ایک بات جو ان کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نصیریہ ہیں، بنیادی طور پر جو نصیریہ کے جو عقائد ہیں ان کی جانب انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ قرامطہ کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، جو خود ہمارے جو اہل سنت علماء نے لکھا ہے، جو ابن کثیر نے یا ابن اثیر الجزری نے لکھا ہے، اور ابن اثیر الجزری نے سے جو استفادہ کیا ہے یہ انہوں نے فرحات دفتری نے بہت استفادہ کیا ہے ان سے، ابن کثیر سے بھی کیا ہے، طبری سے بھی کیا ہے۔ تو وہاں ان معلومات کو دیکھ کر جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ان کے ہاں جو امامت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، ایک تو یہ نسل کے اوپر چلاتے ہیں، یعنی جو ابھی آغا خان جو 49ویں امام تھے ان کے جو بیٹے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی تصویر گردش کر رہی ہے، یہ اب امام ہوں گے۔ اب ان کے اندر ان کو جو نامزد کرنے والے وصیت کے ذریعے یہ ہوئے ہیں، اور ایک یہ آغا خان فیملی جو ہے وہ ان کو نامزد کرتی ہے۔
یعنی یہ ان کے اندر ایک سسٹم موجود ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرائیٹیریا اس کے علاوہ اور ہے، کیا علم کا ہے، کیا معیار ہے، لیکن بہرحال ایک وصیت کے اوپر چلتے ہیں. اور یہاں پر یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے وہ شیعہ عقیدہ تو ہے تسلسل کا کہ وصیت کے ساتھ ہو، لیکن وہاں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی امامیہ 12 ائمہ تک رک جاتے ہیں. یہ آگے اس کا ایک مکمل ایک تسلسل چلاتے ہیں. تو یہ ان کا نظریہ امامت ہے. اور اسی کے ساتھ یہ لوگ، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ائمہ اہل البیت کو ہی، یعنی جو اثنا عشر ہیں یا پنجتن پاک ہیں، وہاں تک ہی یہ لوگ عقیدہ عصمت کو مانتے ہو، نہیں. یہ آگے جو اپنے خلفاء ہیں، جو حکمران ہیں، جو آج تک جو چلے آ رہے ہیں، جو آغا خان کا جو سلسلہ ہے، اس کو بھی یہ امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں، یعنی وہ درجہ دیتے ہیں کہ جو ائمہ کا ہے. اب اسی وجہ سے جو اثنا عشریہ ہیں اور یہ ہیں، ان کا ایک بڑا اختلاف موجود ہے. سنیوں کی تو بات چھوڑے نا، خود جو اثنا عشریہ ہیں ان کا جو موقف ہے ان کے حوالے سے وہ بڑا سخت پایا جاتا ہے. اور وہ سخت کس حوالے سے ہے؟ وہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ آپس میں بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیلیوں کے حوالے سے بعض جو شیعہ علماء ہیں ان کی جانب سے تکفیر کے فتاوے تک موجود ہیں. یعنی وہ یہ کہا گیا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے میں نے چند سالوں پہلے گفتگو کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ خود کو انہوں نے، جب یہاں ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے اندر، تو انگریز کی عدالت میں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمان فرقوں میں نہ شمار کیا جائے. یہ ان کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو بہرحال دوستو، یہ ان کا ایک نظریہ امامت ہے جو انہیں اثنا عشریوں سے بھی جدا کرتا ہے، زیدیوں سے بھی جدا کرتا ہے، اور اہل سنت سے بھی جدا کرتا ہے. باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو معلومات ہوں گی. آغا خان کا انتقال ہوا. میں اگین ان کی انتقال کے اوپر اپنی جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں. وہ بلا شک و شبہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر رفائی کام کیے ہیں، دنیا بھر کے اندر انہوں نے ہاسپٹلز بنائے، ادارے بنائے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھے کام کیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے جو پیسفل جو کمیونٹی ہے وہ اسماعیلیوں کی ہے، پیسفل کمیونٹی ہے. ان کے جو علاقے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر جرائم کا ریشو 0 ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کو سالوں تک کوئی جرم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پیسفل انداز میں یہ اپنی زیادہ طور پر بزنس کرتے ہیں، زیادہ طور پر یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، ایک پازیٹیو لوگ ہیں. اسماعیلی آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی ہوگا یہ شخص تو آپ کو پازیٹیو شخص ملے گا، اور یہ بہت اچھی خوبی ہے مسلمانوں کے اندر. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. کوئی اگر ان کو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن چونکہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازوں کو مانتے ہیں، جن لوگوں سے میں نے جو معلومات لی ہیں وہ شاعر اسلام کی توہین نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کے بعد ختم نبوت کے دروازے کو بند سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میرے نزدیک یہ مسلمان ہیں. ان کے اسلام کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جب ایک بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نیت پہ شک کریں اور ان کے اسلام کے اوپر شک کریں. ہاں، اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. آخر میں اپنے اسماعیلی بھائیوں سے چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کتابیں ہیں تو مجھے ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ میں ان کا مطالعہ کروں گا. بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.